Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, इस सेशन में जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है दैट इज काइंड्स ऑफ कंपनी. इस टॉपिक से पहले बहुत कुछ हम कॉर्पोरेट लॉ से मुतल्लिक पढ़ चुके हैं. यहां पर एट द मोमेंट काइंड्स ऑफ कंपनी जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है. उसकी वजह यह है कि इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कन्वर्जन ऑफ कंपनी फ्रॉम वन स्टेटस टू द अदर है. डियर स्टूडेंट्स, आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. जब हम इसको अनबाइंड करते हैं इस डेफिनेशन को तो इसका जो पहला लफ्ज है वो आर्टिफिशियल है. आर्टिफिशियल इज नॉन नेचुरल. लीगल से यहां मुराद जो है वो क्रिएटेड बाय लॉ है और पर्सन से मुराद जो है वो करेक्टर है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बात यह है कि ये जो कंपनी को कह दिया गया कि ये एक नॉन नेचुरल क्रिएटेड बाय लॉ करेक्टर है, ये एक बड़ी टेक्निकल फिनोमेना है जो इसमें बयान की गई है. बात यह है कि करेक्टर होता क्या है. बेसिकली करेक्टर एक किरदार का नाम है जिसको सर्टन राइट्स और ड्यूटीज और प्रिविलेजेस दे दी गई. कंपनी की काइंड्स कैसे बनती हैं? बात यह है कि इसके किरदार के फीचर्स का जो डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, वो इनवाइट करती है कि कंपनी की काइंड्स बना दी जाए. कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका फीचर ये है कि वो अपने कैपिटल को जनरेट करने के लिए, फंड को जनरेट करने के लिए पब्लिक के पास जा सकती है, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो पब्लिक के पास नहीं जा सकती, वो अपने प्राइवेट सोर्सेज से फंड्स को जनरेट करती. इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जिनको गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल होती है, तो उनका ये फीचर कि उन्हें गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल है उन्हें एक डिस्टिंक्ट काइंड में कन्वर्ट कर देता है. कुछ कंपनीज लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसी हैं जिनको चार्टर्ड कंपनीज कहा जाता है. कुछ ऐसी हैं जिन्हें एग्जिस्टिंग कंपनी कहा जाता है. कुछ ऐसी हैं कि जिन्हें आप एसोसिएटेड कंपनीज कहते हैं. कुछ ऐसी हैं कि जिन्हें आप होल्डिंग कंपनीज और सब्सिडरी कंपनीज कहते हैं. ये इतनी वैरायटी ऑफ कंपनीज हैं और जेनेरिकली स्पीकिंग एक ही कंपनी है जिसकी आगे ये काइंड्स हैं. आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि कौन सी कंपनीज हैं जो मुख्तलिफ किस्म की हैं. सबसे पहले जो कंपनी है वो है चार्टर्ड कंपनी. चार्टर्ड कंपनी जो है ये दो लफ्जों का मजमूआ है. इसमें जो पहला लफ्ज है वो है चार्टर्ड और दूसरा है कंपनी. अगर आप फोकस करें तो इसमें आप देखें कि जो चार्टर्ड का लफ्ज है दैट इज ऑफ वेरी सुप्रीम इंपॉर्टेंस. चार्टर्ड के लफ्ज को अगर हम समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस कंपनी को चार्टर्ड कंपनी क्यों कहा जा रहा है. चार्टर्ड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके ऊपर रॉयल ग्रांट ऑफ प्रिविलेजेस जो है बेस्टोर्ड की जाती है बाय द क्राउन. इसको कुछ प्रिविलेजेस दी जाती हैं और वो प्रिविलेजेस कौन देता है? वो इसको क्राउन देता है. इससे पहले कि हम प्रिविलेजेस को डिटेल में डिस्कस करें कि इसको कौन सी प्रिविलेजेस क्राउन देता है, प्रिविलेजेस का मीनिंग देखना जरूरी है कि प्रिविलेज हम किसे कहते हैं. प्रिविलेज इज बेसिकली सम राइट कि जो एक खास ग्रुप ऑफ पीपल को तो अवेलेबल है लेकिन वो दूसरे लोगों को अवेलेबल नहीं है. ये राइट जो है ये क्राउन जो है ये बेस्टो करता है कंपनी के ऊपर. आइए एक डेफिनेशन जो है चार्टर्ड कंपनी की डिस्कस करते हैं ताकि ये जो है प्रिविलेजेस का एलिमेंट जो है ये क्लियर हो जाए. देखते हैं कि किस किस्म की प्रिविलेजेस जो है वो एक चार्टर्ड कंपनी को क्राउन बेस्टो करता है, क्राउन देता है. चार्टर्ड कंपनी इज एन एसोसिएशन formed by investor or shareholders for the purpose of trade, exploration and colonization. आपने देखा
کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے چارٹرڈ کمپنی کی، یہ جو کہہ رہی ہے کہ چارٹرڈ کمپنی از این ایسوسیشن فارمڈ بائی انویسٹرز اور شیئر ہولڈرز فار دا پرپز آف ٹریڈ، ایکسپلوریشن اینڈ کولونائزیشن. بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسوسیشن ہے. ایسوسیشن میں نیچرلی آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص نہیں ہوتا، یہ ایک سے زیادہ لوگوں کا مجموعہ ہوتا ہے. اور یہ جو ایسوسیشن بنانے والے ہیں، یہ یا تو آپ ان کو شیئر ہولڈرز کہہ لیں یا آپ ان کو انویسٹرز کہہ لیں، اور دے آر ٹوگیدر فار 3 purposes. One is trade, the other is exploration, and the third is colonization. یہ ٹریڈ کیا ہوتی ہے؟ چارٹرڈ کمپنی ٹریڈ کرنے جا رہی ہے. یہ ٹریڈ کیا ہے؟ ٹریڈ از بائنگ اینڈ سیلنگ. ایک جگہ سے آپ نے کوئی پروڈکٹ لی اور دوسری جگہ پہ اس کو بیچ دیا، یا ایک ہی جگہ پہ یہ دونوں ایکٹیویٹیز ہو رہی. فوکس کرنے والی چیز یہ ہے کہ چارٹرڈ کمپنی کے اوپر جو کراؤن پریولیج دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکسپلوریشن کرتی ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایکسپلوریشن کیا ہوتا ہے؟ ایکسپلوریشن از بیسیکلی دا ایکٹ آف ٹریولنگ تھرو اے لینڈ ان آرڈر ٹو نو اباؤٹ دا فیچرز آف دی لینڈ. کہ کسی ملک میں جانا اور وہاں جا کر ایکسپلور کرنا کہ اس ملک کے کیا فیچرز ہیں، یہاں پر کون سی پروڈکٹس ہیں، یہاں کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، یہاں کے لوگوں کا کلچر کیا ہے، یہاں کی جو ٹوٹل ویلتھ ہے یا اکنامک ویلتھ ہے وہ کیا ہے، یا برائٹسٹ فیوچر آف دا لینڈ کیا ہے. تو بیسیکلی چارٹرڈ کمپنی بنائی جاتی ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے دوسری ممالک کے ساتھ، اور ایکسپلور کرنے کے لیے کہ یہ جو دوسرا ملک ہے اس کی ٹیریٹری میں کیا فیچر ہے، اس کے لوگ کس طرح کے ہیں، یہاں کی سویلائزیشن کیا ہے. اور بیسیکلی اس چارٹرڈ کمپنی کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا ملک یعنی جو کراؤن جو چارٹر کمپنی بنا رہا ہے وہ اس ملک سے کیسے انٹرنیشنل ٹریڈ میں بینیفٹ حاصل کر سکتا ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بات یہ ہے کہ چارٹرڈ کمپنی جو ہے بیسیکلی یہ لوکل لمٹ سے ابو ہو کر انٹرنیشنل لیول کے اوپر کام کرنے والی ایک کمپنی ہے، جس کو 16th سینچری کی بگننگ میں بنانا شروع کیا تھا. اور اس دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک نے چارٹرڈ کمپنیز سے فائدہ اٹھایا ہے وہ ہے انگلینڈ. انگلینڈ نے 16th سینچری کی بگننگ میں چارٹرڈ کمپنیز بنائی. ان لوگوں نے ایکسپلور کر لیا تھا کہ ہماری جو لوکل اکانومی ہے اس میں تو ہم پراسپرس ہو ہی سکتے ہیں، اس میں تو ہم بڑا ایکسل کر رہے ہیں، لیکن اب ہمیں سرحدوں کے آگے جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سا ملک ہے جس سے ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں اور اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ہوا یہ کہ کراؤن نے کہا کہ مجھے کچھ پرائیویٹ انویسٹرز چاہیے ہیں جو دوسرے ممالک میں جائیں اور وہاں پر جا کر ان کے ساتھ ٹریڈ کریں، ان کو ایکسپلور کریں اور ہماری کالونیز کو اسٹیبلش کریں. کراؤن کا پرپز یہ تھا کہ اسے ریونیو جنریٹ ہو، اور یہ ہے کہ دنیا میں اس کے اقتدار کی دھاک بیٹھ جائے. تو اس پرپز کے لیے کراؤن اور پرائیویٹ انویسٹرز کے درمیان ریسیپروسٹی سے معاملات طے ہوئے. دونوں طرف کنسیڈریشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں. کنسیڈریشن از بیسیکلی ویلیو فار ویلیو. دیکھیں بات یہ ہے کہ چارٹرڈ کمپنی کو چارٹر جو دینا ہے وہ تو کراؤن نے دینا ہے. کراؤن نے اس کو لیجیٹیمائز کرنا ہے، کراؤن نے اس کو لیگل کور دینا ہے. اور کراؤن جب چارٹر کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چارٹرڈ کمپنی ہے اس کو رائل پریروگیٹو دیا ہوا ہے، رائل پریولیجز دی ہوئی ہیں. وہ پریولیجز انڈیویجولز کو دے دی گئی، گروپ آف پیپل کو دے دی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ آپ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کراؤن نے کہا وہاں جا کے ایکسپلور کریں، ٹریڈ کریں اور ہمارے لیے کالونیز بنائیں. تو یہ 3 پہلو بڑے امپورٹنٹ ہیں
چارٹرڈ کمپنیز میں کہ چارٹرڈ کمپنیز جو ہیں یہ لوکل لمٹ سے اٹھیں اور انہوں نے سرحدوں کے پار دوسرے ممالک میں کالونیز بنائی اور وہاں ٹریڈ کی، ایکسپلور کیا اور کراؤن کو ریونیو جنریٹ کر کے دیا۔ بات یہ ہے کہ کون سے ممالک ہیں جن میں یہ چارٹرڈ کمپنیز گئیں اور انہوں نے وہاں سے بہت مال کمایا اور نہ صرف لوگ امیر ہوئے بلکہ کراؤن کو بھی بہت سا ریونیو جنریٹ کر کے دیا۔ سب سے امپورٹنٹ جو ایریا اس دنیا میں رہا وہ افریقہ، انڈیا، ساؤتھ افریقہ، ایشیا، دا کیریبین اینڈ نارتھ امریکا۔ یہاں پہ چارٹرڈ کمپنیز بنا کے بھیجی گئیں اور یہاں کے لوگوں کو جا کے انہوں نے کنٹرول کیا، ان کے ساتھ ٹریڈ کی، اور ہوتا یہ تھا کہ نارملی ان جگہوں سے یا تو غلام لائے جاتے تھے تاکہ انڈسٹری کا پہیہ گھومے اور ان سے لیبر کا کام لیا جائے، اور اس کے علاوہ وہاں سے را مٹیریل لایا جاتا تھا اور را مٹیریل لا کے وہاں کی انڈسٹری اس کو فنشڈ پروڈکٹس میں کنورٹ کرتی تھی اور وہ فنشڈ پروڈکٹس دوبارہ انہی ملکوں کو بیچ دی جاتی تھی۔ تو بیسیکلی یہ جو چارٹرڈ کمپنیز تھیں، اٹ واز دا میتھڈ آف انڈائریکٹ رول بائی دا کراؤن۔ تو کراؤن نے فرنٹ پر تو کمپنیز کو رکھا ہوا تھا لیکن بیک سائڈ پہ کراؤن ہی موجود تھا، اور یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو کمپنیز تھیں دے ور اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ، کہ جس بھی کنٹری میں وہ جاتی تھی وہاں اسٹیٹ کے اندر اپنی اسٹیٹ بنا لیتی تھی۔ آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا کہ یہ چارٹرڈ کمپنیز کیوں بنتی ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ کنسیڈریشن تھی پرائیویٹ لوگوں کی اور کراؤن کی، اور دونوں کا جو کمبینیشن تھا وہ بیسیکلی اس کا سبسٹینس تھا۔ وہ کمبینیشن جو تھا اس کا پرپز یہ تھا کہ کراؤن ریونیو چاہ رہا تھا اور اس کے ساتھ یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے اقتدار جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے، اور جو اس کے ساتھ پرائیویٹ لوگ تھے دے ور دیئر فار دا پرپز آف ارننگس۔ تو ان لوگوں نے بیسیکلی یہ چارٹرڈ کمپنیز بنائی ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، اور ایکسپلائٹ سورسز کو بڑا اچھا کیا۔ سب سے امپورٹنٹ جو کمپنی جو بنی وہ تھی برٹش ساؤتھ افریقہ کمپنی۔ اس کو کوئین وکٹوریا نے چارٹر گرانٹ کیا تھا، اور اس کو انہوں نے جو چارٹر بناتے ہوئے انہوں نے جو کنسیڈریشنز طے کی تھی اس کے کمپنی کے انویسٹرز کے ساتھ، کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ جتنے بھی یہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہوں گے، یہ جتنے بھی افریقن رولرز ہوں گے ان کے ساتھ ٹریڈ کریں گے۔ کمپنی کو کوئین وکٹوریا نے یہ رائٹ دیا، یہ پریولیج دی کہ آپ جائیں اور جا کے افریقہ میں آپ ان کی لینڈز کو مینج کریں اور اس کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں اور اپنے حساب سے ان کو یوٹیلائز کریں اور وہاں سے ارننگز کریں۔ اور اس کے علاوہ یو وڈ بی ڈیلائٹڈ ٹو نو کہ اس کمپنی کو یہ بھی پریولیج دی گئی، یہ بھی رائٹ دیا گیا کہ آپ اپنی پولیس فورس بھی قائم کر سکتے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، ذرا دھیان اس بات پہ کیجئے کہ پولیس فورس قائم کرنے کی طاقت بھی مل رہی ہے، کوئین وکٹوریا بیسٹو کر رہی ہے، چارٹر کے ذریعے سے رائٹ دے رہی ہے، پریولیج دے رہی ہے کہ آپ جائیں، اس ٹیریٹری میں جائیں اور اس ٹیریٹری کو اپنے حساب سے آپ کنٹرول کریں اور وہاں کے لیے پولیس بھی بنائیں۔ تو دیکھیں، دس از اے کائنڈ آف لیتھل کمبینیشن آف کراؤن اینڈ پرائیویٹ انڈیویجلس۔ تو دس واز دا میتھڈالوجی ایز ٹو ہاؤ دا منی واز میڈ فرام دیز کالونیز۔ بات یہ ہے کہ یہ جو چارٹرڈ کمپنیز بنانا جو ہے، لازمی بات ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفی ہوگی، کوئی نہ کوئی فینومینا ہوگا، کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، یا کوئی نہ کوئی وزڈم ہوگا جس کو استعمال کر کے کراؤن اور انڈیویجولز نے مل کر چارٹرڈ کمپنیز بنائی اور اپنی اکانومی کو انہوں نے فلرش کیا ایٹ دی ایکسپینس آف ادر کالونیز۔ وہ کون سی تھیوری تھی، وہ کون سی ڈاکٹرین تھی، وہ کون سا فینومینا تھا جس کی انڈرسٹینڈنگ پر، جس کی بیس پر انہوں نے چارٹرڈ کمپنیز بنائی؟ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی وڈ لائک ٹو شیئر ود یو دا ڈاکٹرین آف ریس نیولیس۔ اس کو آپ پرنسپل آف ریس نیولیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ریس نیولیس کیا ڈاکٹرین ہے؟
آئیے میں بتاتا ہوں. ریس نیولیس کہتی ہے کہ جو اونر لیس تھنگس ہیں، ایسی چیزیں جن کا مالک ہی کوئی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائلڈ اینیملز جو ہیں، چرند پرند جو ہیں، جو جنگل میں پھر رہے ہیں، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. دے آر اونر لیس تھنگس. تو کہتے ہیں وہ جس کی ملکیت میں آ جائیں. کس طرح آ جائیں؟ کہ اگر کوئی شخص جنگل میں جاتا ہے اور جا کر وہاں سے کسی اینیمل کو یا کسی چرند پرند کو پکڑ لیتا ہے تو کہتے ہیں وہ اس کا ہو گیا. تو اس کا مطلب ابیلٹی ٹو گیٹ کنٹرول اوور اے تھنگ وچ از اونر لیس از دا سول کرائٹیریا جس سے آپ اونر بن سکتے ہیں. یعنی آپ میں اگر ابیلٹی ٹو ڈو سم تھنگ ہے، ابیلٹی ٹو کیچ سم تھنگ ہے، ابیلٹی ٹو کنٹرول سم تھنگ ہے، تو آپ اونر ہیں. تو اگر اونر لیس تھنگ ہے اور اس کو کوئی شخص اپنی ملکیت میں لے آتا ہے کنٹرول کے ذریعے سے، تو اس کے پاس بہترین ٹائٹل ہے اس چیز کا، irrespective آف دا فیکٹ کہ وہ چیز اس نے کسی ایسے بندے کی زمین سے خریدی ہے جس کی وہ زمین ملکیت میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی زمین ہے اور اس شخص کی ملکیت میں وہ جگہ ہے. اگر وہاں پر بھی کوئی جا کر کسی اونر لیس تھنگ کو اپنے کنٹرول میں لے آتا ہے تو وہ جو چیز ہے وہ اس کی ہے جس نے اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لی. تو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ یہ جو پرنسپل آف ریس نیولیس ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ابیلٹی ٹو کنٹرول اے تھنگ میکس اے مین دی اونر آف دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ اور کموڈٹی. تو بات یہ ہے کہ یہ اصول جو ہے کہ یہ ابیلٹی کے ارد گرد گھومتا ہے، اس کو انہوں نے ڈیولپ کیا اور پبلک انٹرنیشنل لا میں اس کو کہا جاتا ہے ٹیرا نیولیس. ٹیرا نیولیس کا پرنسپل کیا کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کہتا ہے دا پرنسپل اسٹیٹس دیٹ ایون in the presence of indigenous people in the locality, the more civilized outsiders have right to take control of the land. وہ کہتے ہیں کہ even in the presence of indigenous people کہ ایک لینڈ ہے اور وہاں پر پہلے سے ہی کچھ لوکلز جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور اگر اس لینڈ کے اوپر کوئی باہر سے قابل آدمی آتا ہے یا کوئی باہر سے کوئی سیولائزڈ قوم آتی ہے اور آ کے اس کا کنٹرول حاصل کر لیتی ہے تو کہتا ہے وہ لینڈ جو ہے وہ ان کو بلونگ کرتی ہے جن میں ابیلٹی ہے. دوز ہو آر مور سیولائزڈ. کہ سیولائزڈ ہونا کیا ہے؟ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سیولائزڈ بندہ وہ ہے جو کلچرڈ ہے، جو مینرڈ ہے، جس کو علم ہے، جو ریسرچ کرتا ہے، جس کا ایکسپوئر ہے، جس کا ویژن ہے. تو مور کلچرڈ، مور سیولائزڈ بندہ جو ہے وہ اگر باہر سے آ کے اس زمین کا کنٹرول لے لے تو اس کو کہتے ہیں ٹیرا نیولیس. تو چارٹرڈ کمپنیز کے پیچھے جو فلسفی کار فرما رہی ہے وہ ریس نیولیس اور ٹیرا نیولیس کی ہے. تو انہوں نے وہ باہر سے آئے، انہوں نے اس کسی کنٹری کو کنٹرول کرنے کے لیے چارٹرڈ کمپنیز کراؤن نے بنائی، انویسٹرز کو ملایا اور وہاں کا جو نظم و نسق ہے وہ سنبھالا اور وہاں سے مانی میکنگ کی. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ تو آپ کو میں نے بتایا چارٹرڈ کمپنیز کے بارے میں، اور یہ 16th سینچری میں بہت پاپولر رہی ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو سم پاپولر چارٹرڈ کمپنیز. بات یہ ہے کہ صرف برٹش گورنمنٹ ہی نہیں ہے جس نے یہ بنائی، اس کے علاوہ فرینچ ہیں، جرمنز ہیں، انہوں نے بھی بنائی ہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. 1711 میں ساؤتھ سی کمپنی بنائی برٹش گورنمنٹ نے. 1792 میں سیریا لیون کمپنی بنائی برٹش گورنمنٹ نے. یہ جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں یہ چارٹرڈ کمپنیز، یہ تھوڑی سی بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی اس کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے چارٹرڈ کمپنیز کی جو پوری دنیا میں پھیلی رہی، جنہوں نے وہاں ایکسپلور کیا اور کالونیز بنائی اور ریونیو جو ہے وہ کراؤن کو جنریٹ کر کے دیا اور اپنی ذاتی اثاثوں میں بھی اضافہ کیا. اس کے علاوہ 1835 میں برٹش گورنمنٹ نے ساؤتھ آسٹریلیا کمپنی بنائی، یہ بھی چارٹرڈ کمپنی تھی. 1839 میں نیوزی لینڈ کمپنی بنائی، یہ بھی چارٹرڈ کمپنیز تھی. فرینچ جو ہیں وہ بھی چارٹرڈ کمپنیز بنانے میں پیچھے نہیں رہے. آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو ون ویری پاپولر فرینچ چارٹرڈ کمپنی جس کا نام ہے کمپنی آف 100 ایسوسیٹس. اس کے علاوہ جرمن کمپنی رہی ہے ایمڈین کمپنی، جرمن ایسٹ افریقہ کمپنی. تو بات صرف اتنی ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ چارٹرڈ کا لفظ یہ ایک فیچر ہے.
یہ ایک آبجیکٹو ہے جو کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے. چارٹرڈ کمپنیز 16ویں سینچری کے شروع میں بننا شروع ہوئی. اور کیوں بننا شروع ہوئی؟ وہ اس لیے کہ نیشنل یا لوکل لمٹ سے بیونڈ جا کر انٹرنیشنل ٹریڈ کی جائے اور لوگوں کو کنٹرول کیا جائے اور جو بینیفٹس جو لیے جا سکتے ہیں اکنامک بینیفٹس وہ لیے جائیں. یہ ایک لیتھل کمبینیشن رہی ہے. یہ کمپنی یہ لیتھل کمبینیشن رہی ہے کراؤن کا اور انڈیویجول انویسٹرز کا, اور پوری دنیا میں ان کمپنیز نے کام کیا. آج ماڈرن ایرا میں چارٹرڈ کمپنیز آر ناٹ پاپولر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کنٹریز ہیں, جو ملک ہے وہ انلائٹنڈ ہیں, انہیں پتا ہے کہ چارٹرڈ کمپنیز کے ذریعے سے کیا کام لیے جاتے ہیں. پاکستان یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں ایسٹ انڈیا کمپنی, آپ کو یاد ہوگا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تھی, اور یہ بھی کراؤن آف انگلینڈ نے سب کانٹیننٹ میں بھیجی تھی. اور سب کانٹیننٹ میں جو انہوں نے کمپنی بھیجی تھی, اس کا جو پرپز تھا وہ یہاں پر لوگوں کو سبجوگیٹ کرنا, لوگوں کے گلے میں غلامی کا توق ڈالنا, اور یہاں پر جتنا بھی آپ سمجھ لیں کہ انڈیجنس ویلتھ تھی اس کو ٹرانسپورٹ کرانا یہاں سے انگلینڈ. اور آپ یو وڈ بی امیزڈ ٹو نو کہ یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کو یہاں تک پریولیجز دی تھی کراؤن نے کہ یہ اپنی ملٹری فورس اور اپنی نیول فورس بھی قائم کر سکتی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور اس نے یہاں پہ جتنی پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کو کنٹرول کیا, اور نیچرلی سارے لوگ ان کی غلامی کے توق میں جکڑے گئے. تو بات یہ ہے کہ چارٹرڈ کمپنی, یہ کائنڈ میں نے آپ کو بتائی چارٹرڈ کمپنی, تو کمپنی وچ از given royal privilege is known as chartered company. I hope you have understood chartered company. Now proceed on to next kind. Ladies and gentlemen, جو دوسری kind ہے وہ ہے statutory company. آپ فوکس کیجئے, آپ دھیان کیجئے, آپ ذرا کانسنٹریٹ کیجئے کہ لفظ کمپنی ناؤن اور اس کے ساتھ جو ایڈجیکٹو لگا ہوا ہے یہ اسٹیچوٹری. میں نے اس سیشن کے بگننگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ کمپنی ایک کریکٹر ہے, اور کریکٹر از سم ٹوٹل آف فیچرز, اور ان فیچرز کی ڈائیورسٹی ہے جس کی وجہ سے کمپنی کی کائنڈز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی. تو ایک کمپنی کے ساتھ جب لفظ چارٹرڈ لگا تو وہ چارٹرڈ کمپنی بن گئی, اور آپ کو پتا چل گیا کہ اس کا فیچر کیا ہے. چارٹرڈ کمپنی کا فیچر جو ہے وہ کراؤن اور انویسٹرز کا ریلیشن شپ ہے, اور ٹارگٹ جو ہے وہ کوئی کنٹری ہے. یہ جو دوسری میں آپ کو کائنڈ بتا رہا ہوں یہ اسٹیچوٹری کمپنی ہے. یہ لفظ اسٹیچوٹری جو ہے یہ اسٹیچوٹ سے نکلا ہے. اسٹیچوٹ کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی لاز انیکٹڈ بائی پارلیمنٹ. تو کمپنی سے پہلے جب اسٹیچوٹری لگا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی کمپنی کہ جو بنی ہے پارلیمنٹ کے لا کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہوا کمپنی بنانے کے پیچھے جو سول اسپرٹ کار فرما ہے وہ اسٹیچوٹ ہے, وہ لا انیکٹڈ بائی پارلیمنٹ ہے. تو یاد رکھنے کی بات کہ اگر کوئی کمپنی کسی اسپیشل انیکٹمنٹ آف پارلیمنٹ سے بنتی ہے تو اسے ہم اسٹیچوٹری کمپنی کہتے ہیں. اسٹیچوٹری کمپنی میں آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان از اے اسٹیچوٹری کمپنی, نیشنل بینک آف پاکستان از اے اسٹیچوٹری کمپنی, پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن از اے اسٹیچوٹری کمپنی. یہ جتنی آپ کو میں نے اگزامپلز دی ہیں ان کے پیچھے جو ان کی کریشن کی وجہ ہے وہ لا ہے. تو بات یہ ہے کہ اسٹیچوٹری کمپنی ایک ایسی کمپنی جس کے پیچھے لا ہے, اور لا کے کریٹ ہونے کی وجہ سے, لا کی انیکٹمنٹ کی وجہ سے جو کمپنی بنتی ہے اسے ہم اسٹیچوٹری کمپنی کہتے ہیں. اسٹیچوٹری کمپنی میں شیئر ہولڈرز بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لا کیا کہتا ہے, اور اس حساب سے اس کی حیت جو ہے وہ ڈیفائن ہوتی ہے. تو اسٹیچوٹری کمپنی یاد رکھیے گا
کیا ہوتی ہے. نیکسٹ جو کائنڈ ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ ہے رجسٹرڈ کمپنی. یہ رجسٹرڈ کمپنی کون سی کمپنی ہے؟ بات یہ ہے کہ رجسٹرڈ companies are those which are registered under the Companies Ordinance 1984. جتنی بھی کمپنیز ہیں اگر وہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت رجسٹرڈ ہیں، فارمڈ اینڈ رجسٹرڈ ہیں، تو انہیں ہم رجسٹرڈ کمپنیز کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو رجسٹرڈ کمپنیز ہیں ان میں شامل ہیں وہ کمپنیز جو ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو جو کمپنی کی ڈیفینیشن پڑھائی تھی نا، تو اس میں نے بتایا تھا کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 جو ڈیفائن کرتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کمپنی مینز اے کمپنی فارمڈ اینڈ رجسٹرڈ انڈر دس آرڈیننس اور این ایگزسٹنگ کمپنی. تو کمپنی وہ کمپنی ہے جس کو بنایا گیا ہے، جس کی تمام ڈاکومنٹیشن جو ہے ایز پر دا ریکوائرمنٹ آف دا آرڈیننس مکمل کی ہے، اور پھر اس کو رجسٹرار کے سامنے پیش کیا ہے اور رجسٹرار نے اس کو ویریفائی کیا ہے، اس کو جانچ پڑتال اس کی ہے. اور جب رجسٹرار سیٹسفائیڈ ہو گیا تو پھر اس نے رجسٹر میں جب اس کو انٹر کر لیا تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ رجسٹرڈ کمپنی ہے. تو یاد رکھیں یہ تیسری جو کائنڈ ہے یہ رجسٹرڈ کمپنی کی کائنڈ ہے. تو رجسٹرڈ کمپنی از دی ون وچ از رجسٹرڈ وچ از فارمڈ انڈر the Companies Ordinance 1984 اور under the previous Companies Act. آگے چلیے، آگے جو کائنڈ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دیٹ از فورن کمپنی. یہ فورن کمپنی وہ کمپنی ہے جو کسی اور ملک میں بنی ہوئی ہے. فار ایگزامپل کوئی کمپنی ہے جو انگلینڈ میں رجسٹرڈ ہے، انگلینڈ میں فارم ہوئی ہے، انگلینڈ کا جو کمپنیز ایکٹ ہے اس کو فالو کر کے اس کی رجسٹریشن وہاں پہ کمپنی رجسٹری میں ہوئی ہے، تو وہ کمپنی فورن کمپنی ہے ہمارے لیے. کہ جس کا جو اوریجن ہے، جس کا جو بننا ہے وہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت نہیں ہے. فورن کمپنی اگر پاکستان میں آتی ہے تو وہ یہاں پہ اگر پلیس آف بزنس اسٹیبلش کرتی ہے تو دیٹ از سپوز ٹو انفارم دا SECP کہ جناب ہم آپ کی ٹیریٹری میں آ گئے ہیں، ہم یہاں آ کر آپ کی کنٹری میں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو کائنڈلی ہماری بھی ڈاکومنٹیشن آپ ہمارے ساتھ کر لیجیے. تو فورن کمپنی از دا کمپنی وچ از رجسٹرڈ انڈر دا فورن لاز آف وٹ ایور دا کنٹری میں بی. جس بھی کنٹری کے اوریجن سے ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے، یہاں سے اس کا بنی نہیں ہے، تو وہ فورن کمپنی میں فال کرے گی. تو ابھی تک میں نے جو آپ کو ڈیفینیشنز بتائی ہیں وہ ڈیفینیشنز میں کہہ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کائنڈز کے بارے میں. جو میں نے آپ کو کائنڈز آف کمپنی بتائی ہیں اس میں سر فہرست جو ہے وہ چارٹرڈ کمپنی ہے. یہ 16th سینچری کی بگننگ میں سٹارٹ ہوئی اور بیسیکلی اٹ واز بینٹ اپون ایکسپلائٹنگ دا کالونیز آف دا ورلڈ، اور یہ ایکسپلائٹیشن کی ایک مہم تھی. دوسری میں نے آپ کو بتائی ہیں اسٹیچوٹری کمپنی. اسٹیچوٹری کمپنیز آر ویری پاپولر. بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ یہ کمپنیز بنتی ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ گورنمنٹ بھی ہے جو ہے وہ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتی ہے، اور بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ پبلک سروس کے لیے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا پارٹیسپیٹ کرتی ہے کمپنیز بنانے میں. رجسٹرڈ کمپنیز بھی میں نے آپ کو بتا دی، دیٹ وچ از رجسٹرڈ انڈر دا آرڈیننس. فورن کمپنی بھی میں نے آپ کو بتا دی. اس کے بعد گورنمنٹ کمپنی. گورنمنٹ کمپنی کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا ایک فینومینا ہے کہ پرائیویٹائزیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ اونڈ جو کارپوریشنز ہیں گورنمنٹ ان کو سیل کر دیتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو اور کہتی ہے کہ آپ اسے مینج کریں. اگر کوئی کمپنی گورنمنٹ نے سیل کر دی ہے اور اس کی 51% جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ کمپنی کی شیئر ہولڈنگ گورنمنٹ کے ساتھ لائے کرتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ گورنمنٹ کمپنی ہے. 49% جو ہے وہ پرائیویٹ پیپل کے پاس. تو اگر 51% شیئرز آر اونڈ اور کنٹرولڈ بائی گورنمنٹ اٹ از نون ایز گورنمنٹ کمپنی. اس کے بعد جو کائنڈ آپ کے ساتھ میں نے اب ڈسکس کرنی ہے وہ ہے کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرس. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم کائنڈز آف کمپنیز ڈسکس کر رہے تھے بگننگ میں کہ مختلف کریکٹرز ہیں، مختلف فیچرز ہیں جس کی وجہ سے کمپنی کی کائنڈز بنتی. یہ جو کائنڈز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر. کمپنی کا لفظ پہلے آ گیا اور لمیٹڈ بائی شیئر کا جو فریز ہے وہ بعد میں آ گیا. بات یہ ہے کہ کمپنی تو ناؤن ہے ہی ہے.
اب لمیٹڈ بائی شیئر اس کا فیچر ہے, اس کا آبجیکٹو ہے. یہ لمیٹڈ بائی شیئر سے کیا مراد ہے؟ لمیٹڈ سے مراد ہے کہ جو اس میں شیئر ہولڈرز ہیں ان کی لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف دا ویلو آف دا شیئر, کہ جتنے شیئر کی ویلو ہے اتنی ہی ان کی لائبلٹی ہے, اس سے زیادہ ان کی لائبلٹی ہو ہی نہیں سکتی. یہ کمپنی وہ کمپنی ہے جو ڈفرنس مینٹین کرتی ہے بٹوین دا پرسنل ایسٹس اینڈ دا بزنس ایسٹس. اگر ایک شیئر ہولڈر ہے, اس نے انویسٹمنٹ کی ہے کمپنی میں, اور اگر خدا نخواستہ کمپنی وائنڈنگ اپ پہ جا رہی ہے, کمپنی ڈیزالو ہو رہی ہے اور کمپنی جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکی, تو شیئر ہولڈر کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف اس حد تک ہے جتنی حد تک کمپنی کا شیئر ہے. 10 روپے کا شیئر ہے تو 10 روپے ہی ذمہ داری ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ جو کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز ہے وہ کیا ہے. کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز means a company having liability of its members limited by the memorandum to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them. تو یہ جو آرڈیننس ڈیفائن کر رہا ہے کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز, آرڈیننس ڈیفینیشن میں بتا رہا ہے کہ یہ وہ کمپنی ہے کہ جس کے میمورینڈم میں یہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے میمورینڈم میں؟ میمورینڈم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے جو شیئر ہولڈرز ہوں گے ان کی جو لائبلٹی ہے وہ صرف اس حد تک ہے جس حد تک کہ کمپنی کے شیئر کی ویلیو ہے. 10 روپے کا شیئر ہے تو 10 روپے ہی لائبلٹی ہے. اور یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ یہ اسپیسیفکلی جو کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز کی ڈیفینیشن ہے سیکشن 2 آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984 وہ بتا رہا ہے کہ میمورینڈم میں ہم نے یہ بات لکھی ہوئی. تو کون سا فیچر دے دیا آپ نے اس کمپنی کو کہ بتایا کہ اس کمپنی میں جو ممبرز ہیں ان کی لائبلٹی لمیٹڈ ہے ٹو دا ایکسٹینٹ آف دا ویلو آف دا شیئرز ہیلڈ بائی دیم. یہ اس کا فیچر ہے جس کی وجہ سے یہ کائنڈ ہے, اور یہ ڈسٹنکٹ کائنڈ ہے. اور یہ کائنڈ کیوں اس طرح بنی ہے؟ کیونکہ اس میں شیئر سے آپ نے شیئر ہولڈرز کی لائبلٹی کو لمٹ کر دی. اب یہاں پہ لفظ آ رہا ہے کہ میمورینڈم لائبلٹی فکس کر رہا ہے. میمورینڈم کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا, میمورینڈم ایک آبجیکٹو ڈاکومنٹ ہے کمپنی کا, اور اس کی مختلف کلازز ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس میں نیم کلاز آپ نے دیکھی تھی, آپ نے اس میں رجسٹرڈ آفس کلاز دیکھی تھی, آپ نے اس میں کیپٹل کلاز دیکھی تھی, پھر آپ نے اس میں لائبلٹی کلاز دیکھی تھی. تو وہ جو لائبلٹی کلاز ہے اس میں جب کمپنی کے لکھا ہوا ہے کہ اس کے شیئر ہولڈرز کی جو لائبلٹی ہے وہ لمیٹڈ ٹو دی ایکسٹینٹ آف دا ویلو آف دا شیئر ہے, تو نیچرلی اس فیچر کی وجہ سے یہ جو کمپنی ہے یہ کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر کہلاتی ہے. جو دوسری بات میں نے آپ سے کرنی ہے, جو نیکسٹ کائنڈ میں نے آپ کو بتانی ہے, وہ ہے کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی. کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی means a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively thereby undertake to contribute to the assets of the company in the event of its winding up. یہاں پر پھر وہی بات آ گئی کہ کمپنی کا لفظ تو ناؤن ہے, اور کمپنی کے ساتھ جو فریز لگا دیا وہ لگایا لمیٹڈ بائی گارنٹی. یہ گارنٹی کیا ہوتی؟ گارنٹی از بیسیکلی a promise, basically an undertaking, کہ جناب اگر کمپنی وائنڈنگ اپ پر جاتی ہے, کمپنی لیکویڈیٹ کرتی ہے اور اس کے کریڈیٹرز کو پیسے دینا ہے, تو میں انڈرٹیک کرتا ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب یہ صورتحال ہوگی تو میں اتنے پیسے کانٹریبیوٹ کروں گا کمپنی کے ایسٹس میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی لائبلٹی کو لمٹ کر رہا ہوں ٹو دا ایکسٹینٹ آف دا گارنٹی گیون بائی می ان دا میمورینڈم آف دا کمپنی. تو اس کا یہ فیچر کہ اس کے ممبرز کی ذمہ داری صرف اس حد تک ہے جس حد تک انہوں نے میمورینڈم میں اس کی گارنٹی دی ہے. یہ فیچر اس کو نام دے رہا ہے کہ یہ کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے. تو پھر بات یاد رکھنے کی یہی ہے کہ کمپنی کی اگر کائنڈز ہیں تو کائنڈز ان کے فیچرز کی ڈائیورسٹی کی وجہ سے, فیچرز کی ورائٹی کی وجہ سے, فیچرز کے ڈسٹنکٹ ہونے کی وجہ سے. تو یہ کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے. اور اگین
آپ یاد رکھیے گا اس بات کو. یہاں پر بھی اس نے یہی بات کی ہے کہ یہ میمورینڈم میں لکھا ہوتا ہے. تو میمورینڈم پھر کیا ہے آپ کو یاد ہے, میں نے پھر بتا دیتا ہوں. نام ہوتا ہے اس میں کمپنی کا, رجسٹرڈ آفس ہوتا ہے, اس میں کیپٹل کلوز ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ اس میں لائبلٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے. اور اگر میمورینڈم میں لکھ دیا ہے کہ اس کے ممبرز کی ذمہ داری اس حد تک ہے جس حد تک انہوں نے گارنٹی کی ہے کہ ہم پیسے دیں گے جب کمپنی وائنڈ اپ ہوگی, تو یہ فیچر جو ہے اس کمپنی کو نام دے رہا ہے کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی. اس کے بعد لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں اگلی جو کمپنی ہے وہ ہے ان لمیٹڈ کمپنی. اگین کمپنی از ناؤن, اور ان لمیٹڈ جو ہے وہ ایڈجیکٹو اس کے ساتھ آپ نے فٹ کر دیا. ایڈجیکٹو بیسیکلی اس کی صفت ہے. یہ ان لمیٹڈ کمپنی کیا ہے آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ کارپوریٹ لا جو ہے ہمارا کمپنیز آرڈیننس 1984 جو ہے یہ نہ صرف لمیٹڈ کمپنیز بناتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان لمیٹڈ کمپنی بنانے کی بھی بات کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کمپنی بنانے کا جو پرپز ہے وہ پروفٹس میکنگ ہے, اور بیسیکلی یہ ایک ایوولوشنری پروسیس سے کمپنی کا فینومینا جو ہے یہ ڈیولپ ہوا تھا, یہ کریٹ ہوا تھا, یہ اسٹیبلش ہوا تھا. پارٹنرشپ جو ہوتی ہے اس میں جو لائبلٹی ہوتی ہے ممبرز کی, پارٹنرز کی, وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہے. کمپنی آرڈیننس 1984 یہاں تک اکاموڈیٹ کرتا ہے کہ اگر آپ پارٹنرشپ کو بنانا چاہتے ہیں, جب اس کی تعداد 50 سے زیادہ ہو جائے گی تو آپ اس کو ان لمیٹڈ کمپنی میں کنورٹ کر لیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائبلٹی ان لمیٹڈ ہو تو ٹھیک ہے, آپ میمورینڈم میں لکھ دیں the liability of members will be unlimited. Unlimited سے مراد یہ ہے کہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ شیئر 10 روپے کا تو شیئر تک نہیں جناب, اب تو پرسنل ایسٹس جو ہیں وہ بھی لگیں گے کریڈیٹرز کی سیٹسفیکشن کے لیے. تو کمپنی کا یہ فیچر کہ اس کے ممبرز کی لائبلٹی ان لمیٹڈ ہے, اس کو نام دے رہا ہے کہ یہ ان لمیٹڈ کمپنی ہے, اور یہ ون آف دا کائنڈز آف کمپنی ہے. اور کس وجہ سے؟ اپنے ان لمیٹڈ کے فیچر کی وجہ سے. ناؤ وی پروسیڈ آن ٹو نیکسٹ کائنڈ آف کمپنی وچ از پرائیویٹ کمپنی. یہ بڑی زبردست کمپنی ہے. نارملی ہمارے ہاں جو لوگ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں پرائیویٹ کمپنی بنانے کو. پرائیویٹ کمپنی کیا ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں. یہ جو پرائیویٹ کا لفظ جو ہے یہ پھر کمپنی کا لفظ ناؤن ہے, اور پرائیویٹ جو ہے اس کا ایڈجیکٹو ہے. یہ پرائیویٹ سے کیا مراد؟ تو بیسیکلی پرائیویٹ کا لفظ جو ہے یہ کچھ فیچرز جو ہیں وہ اس میں ہوں تو پرائیویٹ کا لفظ جو ہے وہ فل پورے زور کے ساتھ آتا ہے. تو پرائیویٹ کا لفظ جو ہے اس کے پیچھے کچھ فیچرز ہیں. اگر وہ فیچرز ہیں تو یہ پرائیویٹ ہے, اگر وہ فیچرز نہیں ہیں تو یہ پبلک ہے. آئیے کون سے فیچرز ہیں دیکھتے ہیں. پہلا فیچر تو یہ کہتا ہے کہ بائی اٹس آرٹیکل یہ ریسٹرکٹ کر دیتا ہے ٹرانسفربلٹی آف شیئر کو. پرائیویٹ کمپنیز آرڈیننس 1984 اس کو کہہ رہا ہے کہ جس کا آرٹیکلز یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے شیئرز جو ہیں وہ ٹرانسفریبل نہیں ہیں, جس کے پاس ہیں وہ انہی کے پاس ہیں بس. پبلک کمپنی میں ایسا نہیں ہوتا. پبلک کمپنی میں شیئر ایزیلی ٹرانسفریبل ہوتے ہیں فرام ون پرسن ٹو دی ادر وداؤٹ اینی ریسٹرکشن اینڈ کنڈیشن. نیکسٹ فیچر جو اس کو پرائیویٹ بناتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پروہیبٹ کرتی ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے یہ پروہیبٹ کرتی ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین وڈ یو لائک ٹو نو اباؤٹ دا ورڈ پروہیبٹ؟ یہ پروہیبٹ کیا ہوتا ہے؟ پروہیبٹ از بیسیکلی بینڈ بائی لا. کہ لا جس کو کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا, جس کو کہہ رہا ہے کہ ممنوع قرار دے دیا, تو یہاں پہ پرائیویٹ کمپنی کو کہہ رہا ہے کہ پرائیویٹ کمپنی پروہیبٹس انویٹیشن ٹو پبلک, کہ پبلک کو انوائٹ نہیں کر سکتی پرائیویٹ کمپنی کہ آئیں اور آ کر ہمارے شیئرز خریدیں یا ہمارے ڈیبینچرز میں انویسٹ کریں. تو پہلی چیز جو اس کو پرائیویٹ بنا رہی ہے وہ یہ کہ یہ ریسٹرکٹ کر رہی ہے کہ ٹرانسفربلٹی آف شیئرز نہیں ہوگا. دوسری یہ بات کر رہی ہے کہ یہ پروہیبٹ کر رہی ہے کہ پبلک کو انوائٹ نہیں کیا جائے گا کہ شیئرز میں آپ شیئرز خریدیں یا ڈیبینچرز میں انویسٹ کریں. اگلی بات جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس کے ممبرز 50 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. تو 3 باتیں اگر اس میں ہیں تو اس کو پرائیویٹ کہہ سکتے ہیں, آپ پرائیویٹ کمپنی کہہ سکتے ہیں. پہلی بات اس کی ریسٹرکشن ہے
ٹرانسفربلٹی آف شیئرز کے اوپر. دوسری بات کہ یہ پروہیبیشن ہے اس کے اوپر کہ یہ پبلک کو انوائٹ نہیں کر سکتی انویسٹمنٹ کے لیے. تیسری بات اس کے ممبرز کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. تو دیکھیں یہ جو 3 فیچرز ہیں یہ طے کر رہے ہیں, ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اس کا نام کیا ہوگا, پرائیویٹ کمپنی. تو 3 فیچرز پرائیویٹ کمپنی بنا رہے ہیں. اس وجہ سے یہ کمپنی جو ہے یہ اس کی اپنی کائنڈ ہے اور اس کائنڈ کا نام بنتا ہے پرائیویٹ کمپنی. ناؤ پروسیڈ آن ٹو پبلک کمپنی. یہ بھی ایک کائنڈ ہے. پبلک کا لفظ کیا ہے؟ پبلک بیسیکلی اینٹونیم ہے پرائیویٹ کا. یہ پرائیویٹ کے اپوزٹ میں استعمال ہوتا ہے. جو فیچرز پرائیویٹ کے ہیں وہ نیچرلی پبلک کے نہیں ہوں گے. تو پبلک کمپنی کون سی کمپنی ہوئی؟ وہ کمپنی جس کے شیئرز جو ہیں وہ ایزیلی ٹرانسفریبل ہیں فرام ون شیئر ہولڈرز ٹو دی ادر. دوسری بات اس کے اوپر پروہیبیشن نہیں ہے. اٹ از ناٹ پروہیبٹڈ بائی لا ٹو انوائٹ پبلک فار انویسٹمنٹ ان شیئرز اور ڈیبینچرز. اٹ کوڈ انوائٹ اینی باڈی ٹو انویسٹ ان دا شیئرز اور ڈیبینچرز آف کمپنی. اس کے علاوہ اس کے جو ممبرز کی تعداد ہے دیٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو دا نمبر آف 50. یہ 50 سے بہت زیادہ اوپر جا سکتے ہیں. تو یہ 3 فیچرز جو پرائیویٹ میں ہیں اگر کسی کمپنی میں ہے تو وہ پبلک کمپنی. تو پبلک کمپنی جو بالکل ضد ہے, بالکل اپوزٹ ہے پرائیویٹ کمپنی کے. تو یہ بھی ایک کائنڈ ہے. اس میں جو ایک بڑا فیچر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے اس کو آپ کو پتا ہوگا کہ بزنس جو ہے وی نیڈ مانی ٹو میک مانی. ہمیں پیسہ چاہیے پیسہ بنانے کے لیے. تو پرائیویٹ کمپنی جو پیسہ اس کو چاہیے اس کے سورسز جو ہیں وہ ذاتی ہیں, پیورلی ذاتی ہیں, یا وہ بینک سے لوننگ کر سکتی ہے. جو پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے وہ پوری سوسائٹی سے پیسہ لے سکتی ہے. فار ایگزامپل 18 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی, 18 کروڑ آبادی کو انوائٹ کر سکتی ہے, جناب آئیں ہمیں پیسے دیں, ہمیں ہمارے شیئرز خریدیں, ہمارے ڈیبینچرز میں انویسٹ کریں. تو آپ دیکھیں ہورائزن کتنا بڑا ہے پبلک لمیٹڈ کمپنی کا ان ریلیشن ٹو کیپٹل, ان ریلیشن ٹو جنریشن آف فنڈز. تو یہ جو فیچر ہے کمپنی کا کہ یہ اتنے لوگوں کو انوائٹ کر سکتی ہے, یہ فیچر اسے کہتا ہے کہ یہ پبلک کمپنی ہے. اور پرائیویٹ کمپنی نیچرلی بات ہے لمیٹڈ اسکوپ ہے. یہ پورے پاکستان کو انوائٹ نہیں کر سکتی. پرسنل سورسز اس نے استعمال کرنے اور ان کو استعمال کر کے یہ فنڈز کو جنریٹ کرتی ہے. اچھا, پبلک لمیٹڈ کمپنی کی آگے کچھ کائنڈز ہیں جس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری. ایک لسٹڈ کمپنی ہے, ایک لسٹڈ پبلک کمپنی, دوسری ان لسٹڈ پبلک کمپنی. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسٹاک ایکسچینج ہیں, ہمارے یہاں اسٹاک ایکسچینجز ہیں جہاں پہ ٹریڈ ہوتی ہے شیئرز کی, ڈیبینچرز کی یا سیکورٹیز کی, بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو کیپٹل مارکیٹ کہا جاتا ہے. تو پبلک کمپنی 2 طرح کی, ایک لسٹڈ ایک ان لسٹڈ. لسٹڈ کمپنی وہ ہیں کہ جن کے شیئرز, ڈیبینچرز یا سیکورٹیز کی بائنگ اینڈ سیلنگ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر ہوتی ہے. یہ جو فیچر ہے کہ اس کے شیئرز یا ڈیبینچرز یا سیکورٹیز کی بائنگ اینڈ سیلنگ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر ہوتی ہے, یہ اس کو بنا دیتی ہے کہ یہ پبلک لسٹڈ کمپنی. تو اس کا یہ فیچر جو لسٹڈ ہونا اسٹاک ایکسچینج پہ, اسے نام دلوا رہا ہے کہ یہ پبلک لسٹڈ کمپنی ہے. اور دوسری کمپنی جو ہے وہ ہے تو پبلک لیکن وہ لسٹڈ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے شیئرز یا ڈیبینچرز یا سیکورٹیز کی بائنگ اینڈ سیلنگ اسٹاک ایکسچینج پہ نہیں ہوتی. تو نیچرلی جتنے فیچرز ہیں اتنی کائنڈز ہیں کمپنیز کی. نیکسٹ ہم پروسیڈ کرتے ہیں. جو کمپنی کی کائنڈ ہیں وہ ہولڈنگ اینڈ سبسڈری کمپنی. ہولڈنگ کمپنی کو علیحدہ کر لیتے ہیں, سبسڈری کو علیحدہ کر لیتے ہیں. دیکھیں ایسے ہوتا ہے کہ گروپ آف کمپنیز ہوتی ہیں. ایک کمپنی ہے وہ فلرش کر گئی ہے, اس نے ایک اور انڈرٹیکنگ سٹارٹ کرنی ہے, ایک اور بزنس کرنا ہے, تو وہ ایک علیحدہ سے کمپنی بنا لیتی ہے اور اس کمپنی کے جو شیئرز ہیں وہ خود کمپنی کے نام پر رجسٹر ہو جاتے ہیں. تو ایک کمپنی دوسری کمپنی کی ہولڈنگ بن جاتی ہے اور دوسری کمپنی پہلی کمپنی کی سبسڈری بن جاتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں
اگر ایک کمپنی کے پاس دوسری کمپنی کے جو شیئرز ہیں وہ 50% سے زیادہ ہیں، اگر ایک کمپنی دوسری کمپنی کے 50% سے زیادہ شیئرز کو اون کرتی ہے تو وہ کمپنی اس کمپنی کی ہولڈنگ کمپنی کہلاتی ہے، اور جس کے شیئرز اون کیے جا رہے ہیں وہ اس کی سبسڈری کمپنی کہلاتی ہے. تو سبسڈری یا ہولڈنگ جو ہے، یہ جو اس کی کیٹیگریز ہیں، یہ اس کی بیس میں جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک کمپنی دوسری کمپنی کے 50% سے زیادہ ووٹنگ سیکورٹیز رکھتی ہے تو وہ دوسری کمپنی کی ہولڈنگ کہلاتی ہے، اور جس کے 50% سے زیادہ شیئرز ہیلڈ کیے جا رہے ہیں وہ سبسڈری کہلاتی ہے. تو یہ فیچر اسے بناتا ہے ہولڈنگ اینڈ سبسڈری کمپنی. اس کے علاوہ لاسٹ میں آپ سے جو لاسٹ کائنڈ ہے اس میں آپ سے بات کروں گا کہ ایگزسٹنگ کمپنی کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ کمپنیز آرڈیننس 1984 میں آتا ہے. ایگزسٹنگ کمپنی وہ کمپنی ہوتی ہے which was formed and registered under the previous Companies Act. کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 سے پہلے کے لاز کے تحت جو کمپنیز بنی ہیں ان کو ہم ایگزسٹنگ کمپنیز کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کائنڈز پڑھائی، میں نے آپ کو کائنڈز کے متعلق بتایا، اور آپ بالکل کلیئر رہیے گا کہ جتنی بھی کائنڈز ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کے فیچرز کی بیس پہ ان کو ہم نے ڈسٹنکٹو کائنڈ میں کیٹیگرائز کیا. دیز انڈرسٹینڈنگ ریگارڈنگ کائنڈز آف کمپنی از سو ویری امپورٹنٹ. اور میرا آپ سے سوال یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جو کائنڈز ہیں یہ الٹیمیٹ ہیں، کیا نئی کائنڈ بن نہیں سکتی؟ بالکل بن سکتی. مقتضیات زمانہ جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، تقاضے بدلتے رہتے ہیں، تو دیر از آلویز روم فار چینج. تو نئی بھی کو کمپنی وقت کے ساتھ ایوالو ہو سکتی ہے. آئیے تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کہ ایک کانسیپٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ واٹ از ڈفرنس بٹوین انلمیٹڈ کمپنی اینڈ پارٹنرشپ. دیکھیں، پارٹنرشپ بھی انلمیٹڈ لائبلٹی کو کیری کرتی، اور جو انلمیٹڈ کمپنی ہے وہ بھی انلمیٹڈ لائبلٹی کو کیری کرتی ہے. اب وی آر سپوز ٹو نو وٹ آر دا پوائنٹس آف ڈسٹنکشن بٹوین دا ٹو فینومیناز، کہ انلمیٹڈ کمپنی اور پارٹنرشپ میں فرق کیا ہے. پہلی بات، اس میں ریلیونٹ اسٹیچوٹ کی بات کرتے ہیں کہ دیکھتے یہ ہیں کہ انلمیٹڈ کمپنی کے اوپر کون سا لا اپلائی ہوتا ہے، پارٹنرشپ یا فرم کے اوپر کون سا لا اپلائی ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ انلمیٹڈ کمپنی، یاد رکھنا ہے آپ نے، وی آر اسٹڈنگ ڈفرنس بٹوین انلمیٹڈ کمپنی اینڈ پارٹنرشپ. یہ بڑا امپورٹنٹ ڈفرنس ہے اور یو آر سپوز ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا جو ریسپیکٹو سفیر ہے، دائرہ کار جو ہے، وہ فرق ہے. ان کے اوپر جو لاز اپلائی ہوتے ہیں وہ بھی فرق ہے. جو انلمیٹڈ کمپنی ہے، اٹ از رجسٹرڈ انڈر دا کمپنیز آرڈیننس 1984، ویئر ایز پارٹنرشپ از رجسٹرڈ انڈر دا پارٹنرشپ ایکٹ 1932. یہ جو انلمیٹڈ کمپنی ہے، اس کو اگر جورسپروڈینشل ڈیفینیشن آپ دیں تو کہا جا سکتا ہے اٹ از این آرٹیفیشل لیگل پرسن وچ کین سو اور ٹو بی سوڈ. Whereas partnership is defined under the Section 4 of Partnership Act 1932, which states partnership is a relation between the persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. اس میں اور چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، پارٹنرشپ جو ہے اس کے ممبرز کی تعداد انڈر دا پارٹنرشپ ایکٹ 1932 20 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. انلمیٹڈ کمپنی میں 20 سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. اگلی بات، اس انلمیٹڈ کمپنی کو آپ نے کریٹ کرنا ہے تو آپ کو دو کانسٹیٹیوئنٹ ڈاکومنٹس بنانی پڑیں گی. ایک کو میمورینڈم، دوسرے کا آرٹیکلز آف ایسوسیشن کہتے ہیں. ویئر ایز پارٹنرشپ اگر آپ نے بنانی ہے تو صرف پارٹنرشپ ڈیڈ چاہیے، اور وہ بھی پارٹنرشپ ڈیڈ مکمل طور پہ ان کنفارمٹی ہونی چاہیے ود دا پارٹنرشپ ایکٹ 1932. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انلمیٹڈ کمپنی میں جو پاور ٹو مینج دا بزنس ہے وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے.
میجورٹی شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ صرف مینج کر سکتے ہیں. اچھا, پارٹنرشپ میں کیا یہ رائٹ اویلیبل ہے کہ ایوری بڈی کین گو فار دا مینجمنٹ؟ یس سرٹنلی. آپ کو پارٹنرشپ کی ڈیفینیشن میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. پارٹنرشپ از اے ریلیشن بٹوین دا پرسنز who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. اس کا مطلب partnership can be managed by anyone or by all of them who are the partners. تو یہ these are the points of difference between unlimited company and partnership. Now, I would like to discuss with you a very important quotation which is very important for the enhancement of your wisdom. یاد رکھیے گا, یہ جو کوٹیشنز ہوتی ہیں یہ ڈیڈکشنز ہوتی ہیں آفٹر دا لانگ اسپین آف ٹائم. اس میں وہ بات کہتا ہے آرگومنٹس. آرگومنٹس کا آپ کو پتا ہے نا کہ آرگومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, آرگومنٹس برنگ ہڈن اینڈ آبسکیور فیکٹ ٹو دا لائٹ آف ریزن اینڈ میک دیم کلیئر. یہ آرگومنٹس کا رول کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آرگومنٹس جب ہوتے ہیں نا تو بہت سارے جو ہڈن فیکٹس ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو آبسکیور فیکٹس ہوتے ہیں, آبسکیور فیکٹس وہ ہوتے ہیں وچ آر ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. تو آرگومنٹس دو کام کرتے ہیں کہ ایک تو چھپے ہوئے جو حقائق ہیں وہ سامنے لے آتے ہیں, اور دوسرے وہ حقائق جن کو آسانی سے نہیں سمجھا جاتا وہ آسانی کے ساتھ سرفیس پہ آ جاتی ہیں. اور یہ جو سیکرٹ فیکٹس ہیں اور آبسکیور فیکٹس ہیں یہ جب آرگومنٹس ہوتے ہیں تو یہ آ جاتے ہیں انڈر دا لائٹ آف ریزن, لاجک کے تحت آ جاتے ہیں. اور جب لاجک کے تحت آ جاتے ہیں تو صاف پتہ چل جاتا ہے دودھ کا دودھ علیحدہ ہو جاتا ہے, دودھ علیحدہ ہو جاتا ہے, پانی علیحدہ ہو جاتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صحیح بات کا پتا چل جاتا ہے اور جھوٹ بات کا بھی پتا چل جاتا ہے. تو آرگومنٹس از آف سپریم امپورٹنس. تو آلویز گو فار یور آرگومنٹس, اور آرگومنٹس کو ایموشنز پہ بیس کر کے مت کریں بلکہ لاجک پہ بیس کر کے کریں. آرگومنٹ از ویری امپورٹنٹ ان آور لائف. If you want to live a very good logical life, go for argument, accept argument, and participate in arguments. Thank you.